अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडियोलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रसालत के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि रसालत का मफ़हूम क्या है, हमें रसूल की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, अंबिया इकराम की खसूसियात क्या हैं, रसालत मोहम्मदी की खसूसियात क्या हैं, और ख़त्म नबूवत के बारे में पढ़ेंगे कि ख़त्म नबूवत क्या होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रसालत के मफ़हूम से। रसालत के मफ़हूम में वो कह रहे हैं, इस्लाम का सिलसिला अकाइद में तौहीद के बाद रसालत का दर्जा है। पहला अकीदा वो क्या कह रहे हैं, हमारा क्या था, तौहीद। दूसरा दर्जा हमारा क्या है, अकीदा तौहीद के बाद रसालत का दर्जा है, मतलब कि दूसरा अकीदा क्या हो गया हमारा, अकीदा तौहीद। तो इसके लग़वी मायने क्या हैं? रसालत के लुग़वी मायने पैगाम पहुंचाना है, और पैगाम पहुंचाने वाले को रसूल कहा जाता है। क्या है यहाँ पे हमारे रसालत के मायने? पैगाम पहुंचाना, किसी को पैगाम पहुंचाना, और पैगाम पहुंचाने वाले को हम क्या कहते हैं, रसूल कहते हैं। तो इसके इस्तिलाही मायने क्या हुए? इस्लामी इस्तिलाह में रसूल इस हस्ती को कहा जाता है जिसे अल्लाह ताला ने अपने अहकाम की तबलीग के लिए अपनी मखलूक की तरफ भेजा हो। रसूल को नबी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस्तिलाही मायने इसके क्या हुए? इस्तिलाही मायने में उन्होंने कहा है कि रसूल इस हस्ती को कहते हैं कि जिसे अल्लाह ने अपने अहकाम की तबलीग के लिए, अपने अहकामात पहुंचाने के लिए मखलूक की तरफ भेजा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रसूल कहते हैं। और उन्होंने क्या कहा है, रसूल को हम नबी भी कहते हैं। ठीक है, तो नबी का मायने क्या है? नबी का मायने है खबर देने वाला। चूँकि रसूल लोगों को अल्लाह ताला के इरशादात से आगाह करता है, जो अल्लाह ताला ने उन्हें बताया होता है उसके बारे में पैगाम पहुंचाता है लोगों को, इसलिए इसे नबी भी कहा जाता है। अंबिया और रसूल अपने माशरे के बेहद नेक और पारसा इंसान होते हैं, मतलब कि बिल्कुल मासूम होते हैं। वो कोई किसी किस्म के गुनाहगार नहीं होते, वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ करते हैं। उनके अल्लाह के अहकामात जो होते हैं, जो वही होती है, उन्हें लोगों तक पहुंचाते हैं, जिन पर अल्लाह ताला वही के ज़रिए अपने अहकाम नाजिल फरमाता है। वही के लगवा मायने अब क्या है? तो वही के लगवा मायने दिल में चुपके से कोई बात डालना और इशारा करने के हैं। तो आपसे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वही के लघवी मायने क्या है? तो आपने कहना लघवी मायने जो हैं वही के, वो ये हैं कि दिल में चुपके से कोई बात डाल देना या कोई इशारा कर देना अल्लाह की तरफ से। ठीक है, और इस्लामी इस्तिलाह में इससे क्या मुराद है? इस्लामी इस्तिलाह में इससे मुराद अल्लाह ताला का वो पैगाम है जो इसने अपने किसी रसूल की तरफ फरिश्ते के ज़रिए नाजिल किया, या बराह रास्त इसके दिल में डाल दिया, या किसी पर्दे के पीछे से इसे सुनवा दिया। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया इसके बारे में? कुरान सूरह शुरा की आयत है जिसका तर्जमा है, और ये किसी बशर का मकाम नहीं कि अल्लाह इससे कलाम करे, मगर हाँ या तो वही से, या किसी पर्दे के पीछे से, या किसी फरिश्ते कासिद को भेज दे, सो वो वही पहुंचा दे अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह को मंजूर होता है। अल्लाह ताला ने दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम की तरफ रसूल भेजे। हम जानते हैं दुनिया में इतनी अक़वाम थी, तो अल्लाह ने हर कौम में कोई ना कोई नबी या रसूल भेजा। जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। ठीक है, तो अल्लाह ने हर कौम में रसूल भेजे। कुरान मजीद में इसके बारे में क्या इरशाद हुआ है? सूरह नहल की आयत है जिसका तर्जमा है, और हमने उठाए हैं हर उम्मत में रसूल, मतलब कि हर उम्मत में, हर कौम में रसूल भेजे हैं हमने उनकी रहनुमाई के लिए। बाज़ रिवायात में अंबिया की तादाद 1,24,000 बयान की गई है। अंबिया की तादाद कितनी बताई गई है? 1,24,000। ठीक है, तो मगर कुरान मजीद में नाम लेकर सिर्फ चंद अंबिया का जिक्र किया गया है। वैसे तो उन्होंने कहा है यहाँ पर 1,24,000 अंबिया कराम हैं रवायात के मुताबिक, लेकिन कुरान मजीद में सिर्फ चंद अंबिया का जिक्र किया गया है। ठीक है, तमाम के नाम नहीं बयान किए गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह मोमिन का तर्जमा है, और हमने आपसे पहले
بہت سے رسول بھیجے جن میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے نہیں بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ ہم نے بہت سے رسول بھیجے لیکن ہم نے کچھ کا ذکر کیا ہے اور کچھ کا نہیں کیا۔ تو آگے کیا کہہ رہے ہیں وہ، سلسلہ انبیاء کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں جو ختم النبیین ہیں۔ انہیں ختم النبیین مطلب کہ آخری نبی۔ تو ہمیں جیسے کہ پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی اور انہیں ختم النبیین بھی کہا جاتا ہے، مطلب کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اب قیامت تک کے تمام انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی پیروی کرنی ہے۔ تاہم ہر مسلمان پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لائے۔ اس سلسلے میں تفرق کی اجازت نہیں۔ تو سورہ بقرہ میں اس بارے میں آیت دی ہے جس کا ترجمہ ہے، ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق بھی نہیں رکھتے یا کوئی فرق بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب ان انبیاء کو سچا اور پاک باز مانا جائے اور سب کا ادب و احترام کیا جائے۔ اسلام میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ بعض رسولوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے، ایسا کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے، جو لوگ منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو اور چاہتے ہیں کہ نکالے اس کے بیچ میں ایک راہ، ایسے ہی لوگ تو اصل کافر ہیں۔ تو نیکسٹ ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمیں رسول کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے، کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے۔ پیغام الہی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرنے کی حکمت مندرجہ ذیل آیات میں ملاحظہ ہو۔ تو یہاں پہ صاف صاف ہمیں بتا دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے کہ انسان کی رہنمائی انسان ہی کر سکتا ہے، اس لیے ہم نے انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا۔ نیکسٹ وہ کیا کر رہے ہیں، سورہ نحل کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ان کے واسطے۔ مطلب کہ یہاں پر بتایا گیا ہمیں کہ ہم نے تم پر جو چیز تمہیں وحی کے ذریعے سے نازل کی ہے تو ہم نے یہ اس لیے کی ہے کہ تم اسے لوگوں تک پہنچاؤ جو اتری ہے ان کے واسطے، مطلب ان کے لیے۔ تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں نیکسٹ وہ کہ رسول کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا۔ مطلب کہ یہاں کہہ دیا گیا ہے کہ نبی کو صرف احکام دے کر ہی نہیں بھیج دیا جاتا کہ وہ اپنے پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں، بلکہ انہیں اپنی زندگی میں وہ تمام کام کر کے دکھانے ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے سے بتائے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ آ کر پیغام سنا دیتے، بلکہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ پیغام الہی فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا تھا۔ وہی بات کہہ رہے، پیغام الہی جو ہے اللہ کا پیغام ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی اللہ بھیج سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے انسانوں میں سے رسول بنا کر بھیجے تاکہ وہ اپنی زندگی میں عملی مظاہرہ کریں، ان اعمال کو کر کے دکھائیں کہ وہ ایسے کرنے ہیں۔ تو اس لیے رسول کو بھیجا گیا انسانوں میں سے ہی، مگر محض پیغام بھیجنے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل و تعمیل کے لیے لازمی تھا کہ اس پیغام کو بنی نوع انسان ہی کا ایک فرد لے کر آئے جو کہ انسان کامل ہونے کے باوجود بہرحال انسان اور بشر ہو۔ اس کو مشکلات اور مجبوریوں کا اسی طرح سامنا کرنا پڑتا ہو جس طرح اس کی امت کے کسی افراد کو، اور جو ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے
جس کا اجتماعی نظام اسی پیغام الہی کی منشا کی شرح ہو۔ تو اسی لیے رسول کو انسانوں میں سے بھیجا گیا تاکہ وہ اپنی عملی زندگی سے انسانوں کو بتا سکیں۔ ان نبیوں پہ بھی ایسا ہی مطلب کہ مشکل وقت آئیں جیسے کہ ان کی امت پڑھا سکتے تاکہ وہ لوگوں کو اچھی طرح سے وہ عملی طور پر کر کے دکھا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہمیں یہاں پر ہے انبیاء کی خصوصیات کے ہمارے نبی کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے چھوٹی سی ایک لائن ایڈ کر لیں کہ خصوصیات سے کیا مراد ہے۔ خصوصیات سے مراد وہ باتیں ہیں جو انبیاء کرام کو عام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ عام انسان میں وہ خوبی نہیں ہو سکتی، وہ خصوصیات نہیں ہو سکتی جو کہ ہمارے نبی میں ہیں، جن کی وجہ سے انہیں پہچان کر ان کے نقش قدم پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو وہ خصوصیات کون سی ہیں؟ سب سے پہلی خصوصیت ہے ہمارے پاس بشریت۔ ٹھیک ہے، بشریت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے ہمیشہ کسی انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا، کسی جن یا فرشتے کو نہیں، کیونکہ اگر جن یا فرشتے کو وہ بھیجتے تو ان کی پیروی کرنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ یوسف کا ترجمہ ہے آیات کا، اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے، ہم ان کی طرف وہی کیا کرتے تھے۔ جتنے سارے نبی تھے وہ سب مرد ہی تھے، کوئی خاتون یا کوئی جن یا کوئی فرشتے تو نہیں نہ تھے، سب مرد ہی تھے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی طرف وہی کیا کرتے تھے۔ انبیاء اگرچہ انسان ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اوصاف سے نوازا ہے، مطلب کہ ایسے خوبیوں سے نوازا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا مگر پیغمبر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ لوگ ایسے ہی کہتے تھے کہ پیغمبر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، انسان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں، جس کا ترجمہ ہے، کہہ دیں اگر ہوتے زمین میں فرشتے پھرتے اور بستے تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام دے کر، مطلب کہ انسانوں کے لیے انسان ہم بھیجتے، فرشتوں کے لیے فرشتے بھیجتے، جن کے لیے جنات بھیجتے۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ اس کا پوائنٹ کیا ہوا؟ امانت اور بہبیت۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی کی دوسری خصوصیات ہوتی ہے کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں۔ ہر نبی امانت دار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک منوعین پہنچا دیتا ہے، مطلب کہ جیسے اللہ نے بتایا ہے ویسے ہی پہنچا دیتا ہے، کوئی رد و بدل نہیں کرتا، کوئی چینجنگ نہیں کرتا اس میں۔ رسالت ایک ایسی نعمت ہے جو محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، کوئی شخص اپنی محنت و کاوش سے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو محض عبادت و ریاضت سے حاصل ہو جائے، یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے۔ تو یہاں پر سورہ جمعہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ مطلب اللہ جسے جو خوبی چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا کی محنت جتنی مرضی محنت کر لے، خزانہ جمع کر لے، اسے لٹا دے، پر وہ پھر بھی ان خوبیوں کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تاہم یہ منصب جن لوگوں کو عطا کیا گیا وہ تمام نیکی، تقوی، ذہانت، امانت و دیانت اور عظمت و ہمت جیسی بلند صفات کے مالک تھے۔ تھرڈ پوائنٹ ہمارا ہے تبلیغ کے احکام الہی، مطلب کہ اللہ کے احکام کی تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں۔ پیغمبر جو احکام و تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے وہ تمام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام احکامات کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے ہوتے ہیں، اور اللہ کے احکام وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کوئی اپنے سے بات نہیں ڈالتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، سورہ نجم کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے، یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا خدا کی طرف سے۔ چوتھا پوائنٹ ہمارا کیا ہوا نبی خصوصیت کا؟ معصومیت، کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اقوال
مطلب کہ ان کے جو قول ان کی بات ہوتی ہے اور اعمال جو ان کے عمل ہوتے ہیں شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں، ان میں کوئی بھی شیطان کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے، وہ ایسا انسان کامل ہوتا ہے جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ نبی کا کوئی کام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ہمارا ہے واجب الاطاعت ہونا۔ انبیاء کی اطاعت تو پیروی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس غرض سے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے۔ نبی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر کتاب اللہ کا شارح ہوتا ہے، امت کا معلم اور مربی ہوتا ہے، امت کے لیے نمونہ تقلید ہوتا ہے، قانون الہی کا شارح ہوتا ہے، قاضی اور حکم ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، قاضی بھی ہوتا ہے اور حاکم بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف کا راستہ ہمیں دکھاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، رسول کے امتیازی خصائص کون سے ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ اس کی آپ ہیڈنگ بنا لیں، رسول کے امتیازی خصائصوں کو، مطلب کہ خصائص ان کے کون سے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچا اور ختم ہو گیا، مطلب کہ حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوئی نبوت کا سلسلہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کو جو کمالات علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے تھے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں وہ تمام شامل کر دیے۔ رسالت محمدی بڑی نمایاں خصوصیات رکھتی ہے، جن میں سے چند ایک بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو خصوصیات حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سب میں الگ الگ بھیجی گئی تھیں، الگ الگ عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے سب کو، وہ سب کے سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے۔ تو اس لیے رسالت محمدی بہت نمایاں خصوصیات رکھتی ہے۔ تو پہلی خصوصیت کیا ہوئی اس کی، عمومیت۔ عمومیت میں کیا ہے، عمومیت کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے نبی تھے وہ کسی قوم کے لیے یا کسی خاص علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے، جبکہ ہمارے محمد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنما بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ الاعراف کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہو، اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، مطلب کہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پہلی شریعتوں کا نسخ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی جو پہلے کتابیں وحیاں نازل کی گئیں وہ سب منسوخ کر دی گئیں، اور اب کہا گیا کہ جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی کی پیروی کرنا لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، منسوخ مطلب ختم کر دیا۔ اب صرف شریعت محمدی پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، سورہ آل عمران کی آیت میں بتایا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، مطلب کہ ہر انسان پر اب لازم ہو گیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا کاملیت۔
تو اس میں کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے دین کی تکمیل ہو گئی، مطلب کہ اللہ کا دین مکمل ہو گیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین کامل عطا کیا گیا جو تمام انسانوں کے لیے کافی ہے، اس لیے کسی دوسرے دین کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اب آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ ٹھیک ہے، تو کاملیت میں یہی بتایا گیا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، انہیں شریعت عطا کر کے، وحی نازل کر کے، قرآن مجید نازل کر کے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہمارا کیا ہے، حفاظت کتاب کے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کتاب مطلب قرآن مجید، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں یا تو بالکل ناپید ہو چکی ہیں، مطلب کہ چینج ہو چکی ہیں بالکل ہی، یا اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہیں، کیونکہ ان میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو چکا ہے، مطلب کہ تبدیلی آ چکی ہے، چینجنگ آ چکی ہے، جس سے ان کتابوں میں صحیح اور غلط تعلیمات اس قدر گڈمڈ ہو گئی ہیں کہ صحیح کو غلط سے جدا کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے۔ مگر ختم الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کی آیات 1400 سال گزرنے کے باوجود بالکل اسی صورت میں موجود ہیں جس طرح نازل ہوئی تھی، ان میں بالکل بھی چینجنگ نہیں ہوئی، اس کے ایک ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ تحریری صورت پر محفوظ ہے بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں بھی موجود ہے، مطلب کہ کافی لوگوں نے انہیں یاد بھی کر چکا ہے، حافظ قرآن بھی ہیں بہت سے لوگ۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ حفاظت کتاب کا ذمہ بھی خود اللہ نے لیا ہے۔ تو یہاں پر آپ ایک آیت کوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ہے قرآن مجید میں۔ تو نیکسٹ پوائنٹ اس کا کیا ہے، سنت نبوی کی حفاظت۔ جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، ویسے ہی سنت نبوی مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام کیا گیا۔ ہر دور میں محدثین کرام کی ایسی جماعت موجود رہی جس نے سنت نبوی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، چونکہ سنت قرآن مجید کی شرح ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا، ساتھ ساتھ سنت نبوی کی حفاظت کا بھی انتظام فرما دیا۔ تو یہاں پر کیا ہے، کہہ رہے ہیں جیسے اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا، ویسے ہی سنت نبوی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا۔ تو کس طرح لیا؟ قرآن مجید کی حفاظت تو اللہ خود کیا کرتے تھے، لیکن جو سنت تھی اس کے لیے کافی سارے وہ معلم بھیجے گئے، محدثین بھیجے گئے جو کہ ان کی سنت کی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جامعیت۔ پہلے نبی کی رسالت کسی خاص قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی، اس لیے ان کی تعلیمات کا تعلق اسی قوم اور دور سے ہوتا تھا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کو کسی خاص قوم کے لیے بھیجا گیا اور ان کی تعلیمات اسی قوم تک کے لیے تھیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانوں اور تمام زمانوں کے لیے رسول بن کر آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک کے انسان خواہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں، ان تعلیمات سے رہبری حاصل کر سکتے، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، اور تمہارے لیے رسول کا اسوہ حسنہ بہتر ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا یہاں ہمہ گیری۔ تو اس میں کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائیں ان کی حیثیت محض نظری نہیں بلکہ خود ان پر عمل کر کے انہیں عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈال لی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عائلی زندگی ہو یا سیاسی، بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے معاملہ، امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ، عبادت کی رسمیں ہوں یا معاملات کی باتیں، قرابت کے تعلقات ہوں یا ہمسائیگی کے روابط، زندگی کے ہر پہلو میں سیرت محمدی انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ ہر طرح سے بہترین تھے۔
تو اس کے بارے میں اللہ کا ایک ارشاد ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کا ترجمہ ہے تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھی آج کچھ ختم نبوت رسالت کے بارے میں، اس کے مفہوم کے بارے میں کہ رسول کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس ہوئی، اور انبیاء کی خصوصیات کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے بارے میں پڑھیں گے اور ملائکہ فرشتوں کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔